भूख, गुर्बत, बीमारी हमारा मुकद्दर नहीं, हम बनाएंगे सरसब्ज खुशहाल खुद मुख्तार पाकिस्तान। कौन है जो हमें रोकेगा? We will get it done. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सारजा सैयद और आप देख रहे हैं कटिंग एज। नाज़रीन, किसी भी मुल्क की तरक्की का अंदाज़ा लगाना हो तो उसकी इकॉनमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन वगैरह देखे जाते हैं। इसमें से एक अहम एलिमेंट उस मुल्क का स्पोर्ट्स भी होता है। पाकिस्तान में स्पोर्ट का क़याम 1962 में हुआ और उसके बाद हम बाकायदगी से ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स, वर्ल्ड गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट करते रहे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिक्योरिटी और बढ़ती हुई इंसर्जेंसी की वजह से हमारे मुल्क से इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट ना होने के बराबर रहे, बल्कि हमारे प्लेयर्स के खेलने का मायार भी गिर गया। पाकिस्तानी स्पोर्ट्स पर मज़ीद बात करने के लिए आज हम मौजूद हैं स्पोर्ट्स बोर्ड के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर अख्तर नवाज गंजेड़ा के साथ। डॉक्टर साहब ने फ़िज़िकल एजुकेशन में MSc की है और स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी से PhD की है। आपने पार्टिसिपेट किया है एज ए कंटिजेंट ऑफिशियल इन बीजिंग ओलंपिक गेम्स इन चाइना 2008, Commonwealth Games in India 2010, London Olympic Games 2012 and so on. Welcome to the show, sir. Thank you very much. सर, माशाल्लाह से आपका प्रोफाइल पढ़ा तो बड़ा इम्प्रेस हुई, लेकिन पाकिस्तान में स्पोर्ट्स की हालत देखी जाए तो बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है। सर, वजह क्या है? जी, बहुत सारी वजूहात हैं पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के ना खेलने की, और सबसे आजकल के हालात में जो बुनियादी वजह है जो आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताई है कि वो सिक्योरिटी के हालात हैं। ये मुल्क में जो एक दहशतगर्दी की लहर थी, बिल्कुल, जो क्योंकि इस वक्त तो ज़रब अज़ब की वजह से पाक फ़ौज ने वो बहुत ख़त्म कर दी है, नापैद हो गई है, और इंशाल्लाह हमारे ग्राउंड्स अब दोबारा आबाद होने शुरू हो गए। इसके अलावा जो पिछले साल गुजरे हैं, हमने पिछले 20 साल से इसी स्ट्रगल में लड़ाई हम कर रहे हैं कि इधर से दहशतगर्दी हो रही है, बच्चे जो है वो ग्राउंड्स में नहीं आ रहे हैं, और वो एक ये चीज़ है। दूसरा बुनियाद और भी काफ़ी सारी वजूहात हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है इसमें स्पोर्ट्स की वो जगह मौजूद नहीं है जो एक तरक्की याफ्ता मुल्क जो खेलों में तरक्की याफ्ता हो उसकी होनी चाहिए। प्राइमरी स्कूल में फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ नापैद हैं। प्राइमरी स्कूल में फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर ही नहीं है, और इसी तरह मिडिल स्कूल या हाई स्कूल्स में फ़िज़िकल टीचर हैं तो स्कूल्स के पास ग्राउंड्स ही नहीं है। अगर ग्राउंड्स हैं तो वो वालिदैन इस चीज़ पर राज़ी नहीं है कि वो बच्चे को फ़िज़िकल एक्टिविटी की तरफ लेके आएँ। तो बहुत सारी वजूहात में बच्चे का जहाँ प्रॉपर उसकी फ़िज़िकल ग्रोथ या ग्रूमिंग होनी है वो सिस्टम में मौजूद नहीं है। हमारा सिस्टम जो स्पोर्ट्स का इस वक्त चल रहा है वो नेचुरल टैलेंट पे चल रहा है। जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो दूर दराज के इलाकों से, जो भी आप नाम लें, फाटा लें, बलोचिस्तान लें, पंजाब लें, गिलगित बल्तिस्तान लें, सदरन पंजाब लें, तो उसमें टैलेंटेड बच्चे जो हैं वो सामने आ रहे हैं। और हम अल्लाह ताला की मेहरबानी से इस खत्ते पे, इस मुल्क पे ये बहुत बड़ी मेहरबानी है कि इसके पास हर किस्म का टैलेंट मौजूद है। तो हमारी जो नर्सरी है वो सारी टैलेंट पे मौजूद है। कहीं साइंटिफिक अप्रोच से बच्चा नहीं आगे आ रहा। अब कोई भी हमारे बड़े बड़े पब्लिक स्कूल सेक्टर में स्कूल्स हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में जो स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में स्कूल में फिर भी ग्राउंड्स भी हैं और वहाँ सिस्टम भी मौजूद है और बच्चों के ऊपर वहाँ पीरियड्स भी हैं, लेकिन वो इतना वो अहमियत नहीं है जो एक होनी चाहिए। या 60s या 15 या 17 या 80s में जो बच्चों को 80s में तो मैं नहीं कह सकता 70s तक कि बच्चों को प्राइमरी स्कूल में जिमनास्टिक की तालीम दी जाती थी और रनिंग की कोचिंग की जाती थी, मुख्तलिफ स्मॉल एरिया गेम्स होती थी बच्चों के लिए, वो बच्चे स्कूल में खेलते भी थे और उससे उनकी फिजिकल ग्रोथ भी होती थी। वो चीज़ नापैद हो गई है। अब बीकन हाउस है या सिटी स्कूल्स हैं तो उनके बड़ी बड़ी ब्रांचों में तो कोई, मैं कह सकता हूँ कि शायद इस्लामाबाद में उनके पास ग्राउंड्स होंगे, लेकिन रिमोट एरियाज में उनके पास सफिशिएंट ग्राउंड्स नहीं है। बिल्कुल। अब दूसरा वालिदैन जो है, अब वालिदैन और टीचर्स दोनों नहीं चाह रहे हैं कि उनका बच्चा जो है वो स्पोर्ट्स के ऊपर अपना टाइम
ضائع کرے، وہ لفظ یوز عام طور پہ ضائع کا ورڈ آتا ہے بالکل. تو وہ اب وہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی اسکول ہے اس کی ریٹنگ جب وہ اسکول بناتا ہے تو وہ کہتا ہے جی ہمارے اسکول نے اس دفعہ 5 6 7 پوزیشنیں بورڈ میں حاصل کی ہیں یا کسی بھی امتحان دینے والے ادارے میں ہماری پوزیشن سب سے اچھی ہیں. لیکن اس میں کوئی ایسا اسکول اپنا فخر سے یہ نہیں کہے گا کہ ہمارے اسکول نے اس دفعہ فلانی چیمپئن شپ بھی جیت لی، ہمارا بچہ ایتھلیٹکس میں فلانا اچھا چلا گیا. یہ بہت کم ایسے اسکولز ہیں جس میں یہ اس بات پہ بھی فخر کیا جاتا ہے. تو سسٹم میں جو ہے اویئرنیس جو ہے نیچے سے اس کا کریٹ کرنا، سوسائٹی کا، ہمارا سب کا یہ فرض ہے کہ والدین کو یہ احساس دلایا جائے کہ صحت مند بچہ پڑھے لکھے بیمار بچے سے بہت اچھا ہوتا ہے. بالکل سر آپ نے ٹیلنٹ کی بات کی. سر اگر دیکھا جائے تو ہمیں اپنے کلب لیول پہ بہت اچھا ٹیلنٹ دیکھنے کو ملتا ہے. ایسی کیا وجہ ہے کہ یہ ٹیلنٹ پھر ہمیں نیشنل اور انٹرنیشنل ٹیمز میں نظر نہیں آتا؟ اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کلب لیول ناپید ہو چکا ہے پاکستان میں. اچھا. کلبز نہیں ہیں انفارچونیٹلی، جو ہونی چاہیے تھی. کہ جو بھی میں کسی ملک میں جو اس وقت ترقی کر رہا ہے، کسی بھی ملک کا نام لوں تو بچہ جہاں سکول میں سیکھتا ہے وہاں واپس جا کے اپنی کلب میں بھی کھیلتا ہے بڑے سینئر پلیئرز کے ساتھ، جو اس کے بڑے بھائی بھی ہو سکتے ہیں، اس کے کزن بھی ہو سکتے ہیں، اس کے محلہ دار بھی ہو سکتے ہیں. ان کو دیکھ کے پھر آئیڈیلائز کرتا ہے کہ میں نے یہ میسی بننا ہے، میں نے فلانا بننا ہے. تو کلب لیول بھی بہت کم رہ گیا ہے. محلوں میں آج کل کچھ ایسا ضرور ہے کہ مارشل آرٹس کے کلب بنے ہوئے ہیں یا فٹنس کلب کچھ، جس میں یہ فٹنس کے کچھ سامان، ویٹ ٹریننگ کے کلب بنے ہوئے ہیں. ویٹ ٹریننگ سے کلب میں بھی پرابلم آ رہا ہے کہ وہ بچوں کو وہ جو ان کے انسٹرکٹر ہیں وہ کوالیفائڈ نہیں ہیں اور بچوں کو وہ ڈرگز یوز کرواتے ہیں. ڈرگز سے مراد وہ چیز جو پرفارمنس اسٹیرائڈز وغیرہ. تو اس سے بہت ساری گجرانوالہ اس سائڈ پہ پچھلے دنوں میں اموات بھی واقع ہوئی ہیں کہ بچوں نے ان نوجوانوں نے وہ ڈرگز لی اور ان کو پتہ نہیں تھا، اور اس میں 5-6 ہمارے نیشنل لیول کے باڈی بلڈر مر گئے ہیں پچھلے دنوں میں. تو اسی طرح وہ ان کو اویئرنیس نہیں ہے. وہ کلبز یا پھر کراٹے جوڈو یا مارشل آرٹس کے تائیکوانڈو ووشو اس قسم کے کلب موجود ہیں، اور ان بیچاروں کے پاس بھی وہ سہولیات نہیں ہیں کہ ان کے پاس رننگ کی سہولیات، ایک بہت بڑا گراؤنڈ ان کے ساتھ ہو جس میں بچے رننگ کر سکیں یا دوسری ایکٹیویٹیز کر سکیں. لیکن نہ ہونے سے وہ بہت بہتر ہے، لیکن یہ ہر جگہ موجود نہیں ہے. اچھا سر آپ نے اس طرح کی بات کی نا کہ انہوں نے اس طرح کی کوئی فوڈ انٹیک کیا جس کی وجہ سے اموات ہوئی. سر پاکستان سپورٹ بورڈ کا اس طرح کے انسیڈنٹس پہ کیا سٹانس ہوتا ہے؟ فوری طور پہ جب ہمیں کیونکہ میڈیا کے ذریعے میں پتہ چلا، بالکل پاکستان سپورٹس بورڈ جو ہے اس کے جو بنیادی کام ہے اس میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ کوآرڈینیشن کرنی ہے پورے ملک کے لیے کسی بھی کام کے لیے. ڈرگز کو روکنے کے لیے انٹرنیشنل باڈی واڈا کہتے ہیں، ورلڈ اینٹی ڈوپنگ ایجنسی. اور پاکستان میں گورنمنٹ آف پاکستان کے ذریعے پاکستان سپورٹس بورڈ میں اس ایجنسی کی شاخ موجود ہے. اور جو ہی ہم اس کا پتہ چلا ہے ہم نے فوری طور پہ، کیونکہ ہماری جیورسڈکشن ایڈمنسٹریٹو وہ نہیں ہے، پروونسز ہیں، تو ہم نے تمام پروونسز کے ہمارے جو فیڈرل سیکرٹری ہیں راجہ نادر علی صاحب نے، انہوں نے تمام سیکرٹریز جو ہیں سپورٹس کے چاروں پروونسز کے ان کو بلایا. یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے اور ان کے ساتھ ہماری میٹنگز ہوئی اور اس میں بہت سارے فیصلے ہوئے، جس میں موٹے فیصلے ہیں کہ بہت سارے اسکولوں میں اور کالجز میں اور سپورٹس کے اداروں جو سپورٹس کی فیڈریشنز ہیں ان کے ساتھ ہم اپنے ایک سیمینار کروائیں گے تاکہ اویئرنیس پیدا ہو بچوں میں، والدین میں اور کھلاڑیوں میں کہ جی ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں اس میں مسئلہ تو ہمارا بڑا ہو جائے گا لیکن اس میں ہماری موت بھی ہو سکتی ہے. لیکن جو ٹرینرز تھے جنہوں نے یہ فوڈ یا جو بھی تھا انہوں نے ریکمینڈ کیا تھا، ان کے لیے کیا سزا تھی اور کیا اس کے بعد کیا اس طرح کا لائحہ عمل اختیار کیا گیا تاکہ اس چیز کو فیوچر کے لیے روکا جائے؟ میں نے جیسے گزارش کی کہ فرسٹ ہمارا جو ڈیسیژن تھا وہ تھا اویئرنیس کا، سیکنڈ تھا ایکریڈیشن کا جو آپ فرما رہی ہیں کہ ہم ان کو یہاں اس پاکستان سپورٹس بورڈ میں ان کے لیے کورسز کروائیں ان کے ٹرینرز کے لیے تاکہ ان کو پتہ ہو کہ یہ ڈرگز یوز کرنی ہے. اور ڈرگز وہ پرفارمنس انہانس سپلیمنٹس ہیں جو عام آپ کو یا کسی لیمن کو دکھائیں تو وہ کہاں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ تو وائٹامنز ہیں، اس کے کھانے میں حرج نہیں ہے، لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹس موجود ہیں اور وہ نہ ٹرینر کو پتہ ہے نہ بچے لینے والے کو پتہ ہے، دونوں کو نہیں پتہ اس کا. پھر اس کی اگر ہے بھی صحیح تو اس کی کتنی کوانٹٹی اس میں یوز کرنی ہے، ایک سرٹن کوانٹٹی ہے، وہ کسی ڈاکٹر کے کوالیفائڈ ڈاکٹر بتا سکتا ہے اس کو کہ بھائی اتنی آپ یوز کر سکتے ہیں، اتنی یوز نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے سیکنڈ ہمارا جو کام ہے کہ ہم مختلف کورسز کروائیں گے اور ٹرینرز کو سرٹیفائی کریں گے
اور پھر تیسرا یہ ہے کہ ہم گورنمنٹ کو ان کو ہم نے بتا دیا ہے کہ اپنی رسپیکٹو گورنمنٹ کو جیسے سپورٹس کا کوئی ادارہ ہے اور یا اسلام آباد میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں کا کوئی کلب کوئی غلط کام کرتا ہے تو ہمارے پاس وہ موجود ایسی کوئی پاور نہیں کہ ہم ان کو گرفتار کر لیں یا ہم ان کو جا کے کوئی سزا دیں. وہ ایسا کوئی لیجسلیشن نہیں ہے. وہ سزا متعلقہ پولیس نے دینی ہے یا ایڈمنسٹریشن نے دینی ہے. سر تو ان کے پاس کیا اتنی اس لیول کی ایجوکیشن ہوتی ہے ظاہر جو ایک اسپورٹس سے ریلیٹڈ ایڈمنسٹریشن ہے یا ایکسپرٹس ہے جتنی ان کے پاس ہوتی ہے, کیا عام پولیس کے پاس اس لیول کی ایکسپرٹیز ہوتی ہے کہ اس طرح کے ڈیسیجنز لے؟ نہیں, وہ ڈیسیجن انہوں نے نہیں لینا. ہم نے گزارش کی ہے تمام جو پروونسز ہیں ان کی ایڈمنسٹریشن کو کہ اپنی گورنمنٹ کو جا کے بتائیں کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور اس کے لیے لیجسلیشن کریں. اب لیجسلیشن کے لیے ہم تمام پروونسز کو ہم نے کہا اور لیجسلیشن کے لیے پولیس کو امپاور کریں کہ وہ جس علاقے میں کوئی انلیگل کلب چلے گا اور اس انلیگل سے بڑا سمپل واسطہ ہے کہ اس کا جو کوچ ہے وہ نان کوالیفائڈ ہوگا تو اس کو آپ اس رول کے تحت یا اس دفعہ کے تحت گرفتار کریں تاکہ کوئی اور نہ آئے. یا اگر وہ چلانا چاہتا ہے تو وہ اس کے پاس یہ کوالیفیکیشن ہونی چاہیے. ایک دوسری بات, جب وہ کوالیفیکیشن کے بعد غلطی کرتا ہے تو پھر اس کی سزا بھی ہے کہ اس کا ایک تو لائسنس کا یا سرٹیفکیٹ کینسل کریں اور اس کو لے کے جائیں کہیں. اب تو یہ ہے نا, کس کو سزا دیں؟ ہوا کو سزا دیں. کوئی پتہ ہی نہیں ہے کون ٹرینر ہے, اس نے کیا اس کو سزا دیں گے. نہ اس کی کوئی کوالیفیکیشن ہے, نہ اس کی کوئی ایجوکیشن ہے, وہ رہتا کہاں ہے, اس کا ایڈریس کہاں ہے, کیا اس نے جو وہ بنایا ہے وہ لیگل بنایا ہے, کس سے پوچھ کے بنایا ہے, کوئی لیجسلیشن ہی نہیں ہے. تو ان چیزوں کو ان لائن کرنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم ضرور لگے گا, لیکن سب سے زیادہ افیکٹو اس میں ہتھیار ہم والدین میں, اسکولوں میں جا کے, کالج میں جا کے اویئرنیس پیدا کر دیں. جب اویئرنیس پیدا ہوگی جو ایک اور میڈیا سے بھی ہم نے گزارش کی ہے کہ میڈیا بھی اس میں آ کے ہمارا ہاتھ بٹائے, پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, کہ یہ غلط کام ہے, تاکہ بچوں کے والدین اور بچوں تک جب میسج چلا جائے گا تو پھر مشکل ہو جائے گا. بچہ ضرور سوچے گا کہ نہیں یار یہ تو مجھے یہ ٹرینر یا جہاں پہ میں جا رہا ہوں یا یہ ٹرینر کوالیفائڈ ہے کہ نہیں. سر یہ بہت زیادہ اگر فٹنس کی بات کی جائے تو اس کا سپورٹ سے بہت گہرا تعلق ہے. کیا یہ سچ ہے کہ جو ہمارے پلیئرز ہیں وہ انٹرنیشنل فٹنس کے جو سٹینڈرڈز ہیں وہ نہیں میٹ کر پاتے؟ نہیں, یہ اس میں یعنی 100% ایسی بات نہیں ہے کہ وہ انٹرنیشنل فٹنس کے معیار کو پورا نہیں کرتے. اگر وہ اس معیار کو پورا نہ کرتے تو وہاں کمپیٹ ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے, لیکن جتنی اچھی فٹنس ہوگی, اب فٹنس کے بھی بہت سارے کمپوننٹس ہیں. اچھا, انڈورنس ہے, پاور ہے, اسٹرینتھ ہے, فلیکسیبلٹی ہے. ہمارا سب سے بڑی ہم مار کھاتے ہیں فلیکسیبلٹی میں آ کے. فلیکسیبلٹی تو وہ ایک ایسا ایریا جو میں نے پہلے آپ سے گزارش کی تھی, وہ ہوتا ہے اسکول لیول کا. ہائی اسکول تک آپ بچے میں میکسیمم فلیکسیبلٹی بھی پیدا کر سکتے ہیں. فلیکسیبلٹی ان سینس رینج آف مسل. اچھا, اگر آپ کا مسل جو یہ ہے, میرا مسل یہاں تک جاتا ہے تو اس کی رینج بڑھانے کے لیے اس کی ڈفرینٹ ایکسرسائزز ہیں, اس کو یہاں تک جانا چاہیے. ٹھیک ہے. یا جیسے آپ عام طور پہ اردو میں لچک اس کے لیے یوز کرتے ہیں کہ باڈی میں اتنی لچک ہے, باڈی اتنی موو کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ فلیکسیبلٹی جو ہے وہ ورڈ جو ہے بعض اوقات, کیونکہ ہمارا سسٹم میں ابھی تک وہ اسکول میں ایجوکیشن جمناسٹک ناپید ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے انٹرنیشنل لیول پہ یا ملکی لیول پہ جب ہمارے کھلاڑی ہوتے ہیں تو وہ جو ہے لچک کی میں کمی آتی ہے. ادروائز انڈورنس ہے, انڈورنس کے لیے بہت دوڑنا پڑتا ہے اور وہ اس کا بھی طریقہ کار ہے. پاور ہے, اس کے لیے ویٹ ٹریننگ جو آپ کہہ رہی ہیں, پاور اسٹرینتھ ٹریننگ کروانی پڑتی ہے. تو وہ ساری چیزیں مل کے ایک فٹنس کا ایلیمنٹ بناتی ہیں. ہماری ریکوائرڈ جو ہمیں چاہیے وہ نہیں ہے. جو ہمیں چاہیے فٹنس, اور خاص کر کے ہاکی ہے. اب ہاکی میں اب وہ ایک آکسیجن کیرینگ مسل اتنا بڑا ہونا چاہیے, لیکن نیچرلی ہمارے پاس وہ مسل چھوٹا ہے. تو مطلب جینیٹکلی بھی اور ویدر کنڈیشنز کے حساب سے بھی, اور فوڈ کا بھی, کھانے کا بھی. اس میں آپ ساری چیزیں کو ملا لیں گے تو ہمارا مسل وہ جو ہالینڈ میں ہاکی کھیل رہا ہے یا جرمنی میں ہاکی کھیل رہا ہے تو اس سے ہمارے بچے کا مسل بہت کم ہوگا, کیونکہ ہم نے جتنے میڈلز لیے ہیں وہ رسٹ پہ لیے ہیں. ہمارا بچے کی اسٹک جو ہے, اسٹک ورک جو ہے دنیا کا بہترین اسٹک ورک ہے انڈیا اور پاکستان کا. اچھا, تو اس میں گورا ہمارے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتا. تو لیکن اب وہ انڈورنس یا فورس یا طاقت دیکھیں تو وہ ان کے پاس ہماری زیادہ نظر آتی ہے, لیکن ہم اس کو امپروو کر رہے ہیں اور ہو رہی ہے, انشاءاللہ وہ بھی آگے جائے گی. سنا ہے کہ پاکستان کی جو سپورٹس ہے وہ بہت زیادہ پولیٹیسائز ہے. اس سپورٹ سسٹم یہ پچھلے 8-10 سال سے بہت, ہم نے اس میں گورنمنٹ نے بھی بہت لاس لیا ہے. اور جو نیشنل فیڈریشنز ہیں سپورٹس کی, اسٹارٹنگ فرام والی بال, ایتھلیٹکس, فٹ بال, ان کے اوپر, اب ایتھلیٹکس کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا, لیکن بہت ساری فیڈریشنز کے ساتھ کچھ لوگوں کا آپس میں مقابلہ ہو گیا کہ مجھے صدر ہونا چاہیے,
مجھے سیکٹری ہونا چاہیے، مجھے اس میں ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ ان کی اس لڑائی سے بچے کو یا کھلاڑی کو یا قوم کو کیا نقصان ہوگا. تو بہت سارا نقصان ہوا. اور اس کے بعد 2-3 سال ایسے ہو گئے کہ گورنمنٹ نے انٹرنیشنل باڈیز کے ساتھ، انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کے ساتھ بیٹھ کے کچھ میٹنگز کی گورنمنٹ لیول پہ. تو ایک ڈیسیژن کی طرف ہم آ گیا کہ ہم ان باڈیز کو ریکگنائز کریں گے جن کا ایفیلیشن گورنمنٹ انٹرنیشنل باڈیز کے ساتھ ہوگا. تو بہت ساری پیرل باڈی اور لڑائی جھگڑا کم ہو گیا ہے. لیکن ہم اس سے نہ قوم مطمئن ہے نہ ہم مطمئن ہیں کہ یہ جو اسپورٹس پالیٹکس ہے اس میں اپنی انا کو سامنے نہیں لانا چاہیے، صرف بچوں کی اور کھلاڑی کی انا کو سامنے، جس کی ریکوائرمنٹ کو سامنے لانا چاہیے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ مسائل ہیں اور بہت بڑے مسائل ہیں. سر کیا کسی بھی، میں کہوں کہ سلیکشن کمیٹی یا ایڈمنسٹریشن میں کسی بھی اس طرح کے بندے کا ہونا چاہیے جس کا سپورٹس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہ ہو؟ جی، تو ایڈمنسٹریشن ایک اسپورٹس فیڈریشن کی ایک باڈی میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس میں ایک باڈی ہوتی ہے جو ٹیکنیکل آفیسرز کو ڈیل کرتی ہے، ایک ہوتی ہے جو کھلاڑیوں کو ڈیل کرتی ہے، اور کھلاڑیوں کی سلیکشن جس کو آپ سلیکشن کمیٹی بالکل، ہاں سلیکشن کمیٹی کا بالکل. یہ سلیکشن کمیٹی میں میرے ذاتی خیال کے مطابق مکمل طور پہ وہ بندہ جو سلیکشن کمیٹی میں بیٹھا ہوا ہے وہ ایک اچھا کھلاڑی ہونا چاہیے اس گیم کا، تاکہ اس کو پتہ ہو کہ یہ اس کی کیا اس کی ریکوائرمنٹ ہے. بچہ یا میں کتنے ٹائم پہ تھک جاتا تھا اور کون سے بچے میں کون سی فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے جو اچھا کھلاڑی ہو سکتا ہے. تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ سلیکشن کمیٹی میں ٹیکنوکریٹ اس گیم کے ہونے چاہیے. اچھا، اور ایڈمنسٹریشن میں گزارا ہو سکتا ہے، کیونکہ ایڈمنسٹریشن از اے ویری، بعض اوقات بلکہ اکثر ایسا ہو گیا ہے کہ پاکستان کا ایک نیشنل ہیرو ایڈمنسٹریشن کے طور پہ ناکام رہا ہے. کسی گیم ایڈمنسٹریشن از اے ویری ڈفرنٹ تھنگ. اور ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ کھلاڑی نہیں بھی ہوا تو اس نے فیڈریشن کو بہت اچھے طریقے سے چلا لیا ہے. فیڈریشن کے وہ کمپوننٹس جہاں کھلاڑی کی اور فٹنس کی ضرورت ہے وہاں ایکسپرٹس ہونے چاہیے. اور ایڈمنسٹریشن میں بھی اگر کھلاڑی اور ایڈمنسٹریٹر دونوں چیزیں اکٹھی ملی ہوئی ہیں تو یہ سونے پہ سہاگا ہے اور یہ بہت بڑی اچھی بات ہے. اچھا سر، آپ نے قومی ہیرو کی بات کی، ہم قومی کھیل کی بات کرتے ہیں. سر ہاکی ہمارا قومی کھیل ہے، ایسی کیا وجہ ہے کہ پچھلی دفعہ جو اولمپکس ہوئے اس میں ہم کوالیفائی بھی نہیں کر سکے ہیں؟ لیکن ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہاکی واحد ایسا کھیل ہے جس نے اسکواش کے بعد پاکستان کا جھنڈا 1960 میں روم میں لہرایا، 1956 میں میلبرن میں اس کو لہرایا، 56 اولمپکس اور 1960 روم اولمپکس. یہ ہمارا اس میں ہے اپنا رول ہے، اس میں پاکستان کا جھنڈا لہرایا. اور اس کے بعد پوری قوم نے ان کو اپنے ہمارے ہاکی کے کھلاڑیوں کو ہیرو تسلیم کیا اور وہ ہیرو تھے. اور ہماری تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یا ہمارا اس کا بیک گراؤنڈ اس طرح ہے کہ جب ہاکی آسٹرو ٹرف پہ آ گئی یا سنتھیٹک ٹریک پہ آ گئی تو وہ ہماری مزاج سے نہیں مل رہی تھی. لیکن ہم نے پھر بھی آسٹرو ٹرف پہ 3-4 سال گزارا کیا اور ہم انٹرنیشنل میڈلز جیتتے رہے. اس کے بعد ہمارے آپ نے جس طرح دوسری گیموں کے ساتھ جو میں نے پہلے آپ کو ایک بیک گراؤنڈ بتایا ہے، سکولوں میں ہاکی ہوتی تھی وہ ناپید ہو گئی، بالکل ہاں، کلبز میں ہاکی ہوتی تھی وہ ناپید ہو گئی. چھوٹے سے ایریا رہ گئے، گوجرا، بنو، سیالکوٹ، ان جگہوں پہ صرف ہاکی. یا کراچی میں بھی اب گراؤنڈ نہیں ہے کافی عرصے کے بعد کے ساتھ اب بن گئے. یعنی جب یہ ہاکی ناپید ہو رہی ہے تو کراچی میں نیشنل کرکٹ اسٹیڈیم ہاکی اسٹیڈیم ہے یس. تو یہ چھوٹی سی ایک ایریا ہماری نرسری بہت کم ہو گئی. اور اس کے بعد جب فٹنس لیول آیا، فٹنس لیول میں نے آپ کو پہلے گزارش کی ہے کہ وہ ہمارا سنتھیٹک ٹریک کے حساب جب ہم جاتے ہیں تو وہ ہمارا ان کے ساتھ فٹنس لیول تھوڑا سا نیچے آیا. سنتھیٹک ٹریک کا کیا مطلب؟ یہ آسٹرو ٹرف جس کو ہم کہہ رہے ہیں، آسٹرو ٹرف کو یہ سنتھیٹک سے بنتا ہے تو اس لیے وہ سنتھیٹک ہاکی ٹرف ہے. سنتھیٹک ہاکی ٹرف سے جو ہے وہ ہماری فٹنس جو ہے وہ نہیں رہے گی. یا تو یہ ہوتا کہ ہمارے وہ ہیروز جس کو ہم یاد کرتے ہیں وہ موسٹلی جو ہے وہ گراس پہ کھیلے ہوئے ہیں اور ان کی رسٹ ورک، ان کا دوڑنا، سمیع اللہ، کلیم اللہ، شہباز سینئر جو ابھی ہمارے فیڈریشن کے سیکٹری بھی ہیں، تو وہ اس وجہ سے جو ہے ہمارے بہت سارے انٹرنیشنل ٹورنامنٹ جو ہوئے جس میں ہم نے جس میں آپ ریو اولمپکس کی بات کر رہے ہیں جس میں ہم نے کوالیفائی نہیں کیا تو وہ ہم کوالیفائی نہیں کر سکے. جب ہم کوالیفائی نہیں کیے تو گورنمنٹ نے فوری طور پہ ڈیسیژن کر کے ہاکی فیڈریشن کو چینج کر دیا اور اس وقت ہاکی فیڈریشن ایکسپرٹس کے ہاتھ میں ہے. شہباز سینئر صاحب ہیں، بریگیڈیئر سجاد کھوکھر صاحب ہیں اور خود ہاکی کے پلیئر رہے ہیں یہ لوگ اور بڑے ان کے میں بڑا اچھا سینس آف ایڈمنسٹریشن ہے ان کا، تو اس کو چلا رہے ہیں انشاءاللہ اور اس کو آپ سائنٹیفک طریقے پہ انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ جلد ہمارا کھیل یہ واپس آئے گا انشاءاللہ. سر اس کی ایک بہت بڑی وجہ بجٹ کی
कमी तो नहीं है? पैसों की तो देखिए जी, जितना पैसा ज़्यादा होगा हमें सहूलियात बहुत ज़्यादा मिलेंगी, लेकिन गवर्नमेंट अपने वसाइल में रह के हमें खातिर खा पैसा देती है। और हॉकी के लिए तो हमने बिल्कुल हमारे रास्ते दरवाजे हर वक्त खोले हैं। उन्होंने पिछली दफ़ा गवर्नमेंट से 200 मिलियन मांगा है, जिन 20 करोड़ रुपए तो गवर्नमेंट ने वो कर दिया है, उनको दे दिया, हमने उनको ग्रांट कर दिया हुआ है। हॉकी फेडरेशन ने को टर्फ लगाने के लिए, ग्राउंड बनाने के लिए कहा हुआ है, तो वो भी 5 करोड़ रुपए उनको दे दिया है कि जब 5 शहरों में वो काम शुरू करें, गवर्नमेंट उनको देगी। हॉकी के लिए तो पैसे की आम हालात में कमी नहीं है, लेकिन दूसरे जो हमारी गेम्स हैं उसके लिए हमारे पास फंड इतने मौजूद नहीं है, जो हमारी मजबूरी है गवर्नमेंट की, लेकिन हमारे पास फंड्स उनके लिए भी हैं, उनको ग्रांट्स भी देते हैं, एनुअल ग्रांट्स भी देते हैं, उनके टूर्नामेंट्स भी कराते हैं, उनको ट्रेनिंग कैंप्स भी देते हैं, तमाम हम सहूलियात उनको साइंटिफिक तरीके पर देने की कोशिश करते हैं। डायरेक्टर स्पोर्ट्स बोर्ड का ओहदा संभालने के बाद आपने क्या बेहतरी लेके आए स्पोर्ट्स में, क्या चेंजेस लेके आए? यस ऑफ कोर्स, मैं एक तो यहाँ काफ़ी अरसे से मेरी नौकरी मैंने यहीं से शुरू की है, तो मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं आके खुद मुझे कुछ ऐसा मौका मिले तो मैं अपने सिस्टम को ठीक करूं। और मैं PhD करके जब ऑस्ट्रेलिया से वापस आ रहा था तो मुझे रोका भी गया कि नहीं आप यहाँ काम करें, तो मैंने कहा नहीं, मैं अपने मुल्क में जो कुछ मैंने सीखा मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर सकूँगा, कोई 5% तो मैं वहाँ जाके कर सकूँ, डिलीवर कर सकूँ। तो मैंने आते ही यूँ ही आए तो मैंने बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करवाई हैं जिससे कि फौरी तौर पे तो स्पोर्ट्स नहीं अगर तरक्की कर सकती तो एक रास्ता हमें मिल जाएगा कि हम आगे चले जाएंगे। सबसे पहले जो हमारी अवेलेबल फैसिलिटीज़ हैं, हमारे इस माहौल में मुताबिक, पाकिस्तान के हालात के मुताबिक जो फेडरेशन हैं उनके पास वो फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है कि इतने बड़े बड़े उनके पास अपने स्टेडियम्स हों, जिम्नेजियम हो जिसमें बच्चों को ट्रेनिंग भी करवा सकें और मुकाबले नेशनल और इंटरनेशनल करवाएं। तो ये हमारे पास बहुत बड़ा 40 साल से पहले बना हुआ, 30 साल पहले बना हुआ एक हमारा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है जो 1978 के गेम्स के लिए बनाया गया था। ठीक है। उसके बाद इसको आके बहुत इसकी वेयर टेयर हो चुकी थी और ख़ास करके इनके वाशरूम्स और वो चीज़ें तब्दील करवाने वाली, टर्फ तब्दील करवाने वाली थी। तो आके जो भी हमें अवेलेबल फंड्स था, पहले गेट से हम एंट्री होते हैं वहाँ से लेके सफाई करा, ये करा, जो भी हमसे हो रहा था, तो हमने अवेलेबल फंड्स में इनकी हमारी तमाम फैसिलिटीज़ इस वक्त अपग्रेड हैं और हो भी रही हैं आस्ता। तो हमने इंटरनेशनल लेवल पे फिर लेके गए। फिर उसके बाद जो हमारी सिक्योरिटी का मसला आपने इंट्रो में बताया, जी सबसे बड़ा इस वक्त था, तो सिक्योरिटी चारों तरफ हमने इसकी दीवार भी बनवाई। और इस वक्त जितने भी इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे हैं जिसमें हमारा ITF का एक डेविस कप की टाई है ईरान के साथ, वो बिल्कुल आपके साथ जो नज़र आ रहा है, इसमें वो उन्होंने कहा कि अगर हम इंटरनेशनल बॉडी ने कहा कि आप करवाना चाहते हैं तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में करवाएं, क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी ठीक है, यहाँ करवाने के लिए। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने अपग्रेड किया, उस लेवल पे ले गए जाके नेशनल लेवल पे एक बच्चों को खुद खेलने की मौका मिले और दूसरे बाहर से अगर कोई टीम आना चाहे तो आराम से आ जाए। इंटरनेशनल इवेंट्स में चीफ ऑफ एयर स्टाफ एक स्क्वाश टूर्नामेंट हुआ है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इंटरनेशनल स्क्वाश टूर्नामेंट हुआ है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंटरनेशनल, इसमें इंटरनेशनल स्क्वाश टूर्नामेंट हुआ है। इसमें तमाम लोग इजिप्ट से, हांगकांग से, अमेरिका से, USA से, ऑस्ट्रेलिया से लोग खेलने के लिए आए हैं, क्योंकि यहाँ माहौल सिक्योर हो चुका है। ये एक अपग्रेडेशन हमने अपनी सिक्योरिटी जो अपनी है सिक्योरिटी और ये जो हमारे फैसिलिटीज़ हैं इनको अपग्रेड किया। इसी तरह हमारे खिलाड़ियों को खाना जो था हमारा, यानी वो एक यही था कि ये रोटी खा ली और ये सालन पक गया, तो उसमें हमने साइंटिफिक तरीके से डाइटिशियंस इन्वॉल्व किए और कि उनको क्या किसी खिलाड़ी को डाइट चाहिए, उस हिसाब से हमने इनके अपने हॉस्टलों को, हंसने के खानों को अपग्रेड किया। वहाँ भी सब अगेन फैसिलिटीज़, वो डिश वॉशर लगाए ताकि हाइजीनिकली खाना बड़ा ज़बरदस्त हो और उनको विजिट भी करते रहते हैं कि वो हाइजीनिकली कोई प्रॉब्लम ना हो हमारे यहाँ। उनकी जो रहायश है उनको हम अपग्रेड किया। उसके अलावा पाकिस्तान में पहली दफ़ा लास्ट टाइम हमने कायद-ए-आज़म इंटर प्रोविंशियल गेम्स करवाई जो यूथ के लिए थी। पाकिस्तान की हिस्ट्री में गवर्नमेंट ने कभी ऐसी गेम्स नहीं करवाई, या तो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन नेशनल गेम्स करवाता है या हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने थ्रू पाक फौज हमारी 1989 में साउथ एशियन गेम्स करवाई और 2004 में अगेन साउथ एशियन गेम्स करवाई। सिविल एरिया में ये हमने गेम्स करवाने का मकसद ये था कि तमाम प्रोविंसेस की एडमिनिस्ट्रेटिव और जो मैनेजरियल एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए और वो खिलाड़ियों को 400 के करीब जो खिलाड़ी हैं, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान,
فاٹا کے پی ان سے لوگ آئے ہیں بالکل. اور وہ بچوں کو کیسے یہاں لانا ہے, کہاں ٹھہرانا ہے, کس طرح اوپننگ سرمنی ہوگی, کس طرح ان کے کمپٹیشن ہوں گے. اور یس پہلی دفعہ کچھ ان کی آپس میں لڑائیاں جھگڑے, لیکن جب دوبارہ ہوں گے تو یہ ان کی انہانس ہوگا. اور کسی بھی قوم کے لیے آپ کو انٹرنیشنل ایونٹ تبھی دیا جاتا ہے تو ان کا گنا جاتا ہے کہ آپ نے نیشنل لیول پہ کون کون سے ایونٹ کروائے, کیا وہ کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے. ایک اگلے سال ہو گیا, ایک اس طرح کرائیں گے تو اگلے سال ہم انٹرنیشنل ایونٹ کے لیے اگر بڈ کریں گے تو ہماری وہ خود انٹرنیشنل باڈی بتائے گی کہ انہوں نے یہ چیزیں کروائی ہیں, یہ کروا سکتے ہیں, دے ہیو گاٹ دی کیپیسٹی. تو دوسری بات ہم نے کیپیسٹی بنائی اپنی پورے قوم کی بالکل کہ انٹرنیشنل یا نیشنل ایونٹس کروانے کے لیے کیپیسٹی بلڈنگ کی. سر کہتے ہیں کہ جن ملکوں کے گراؤنڈ آباد رہتے ان کے ہاسپٹلز ویران رہتے, جن کے ہاسپٹلز آباد رہتے ان کے گراؤنڈز ویران رہتے. اس بات کا آنسر ہم چھوٹی سی بریک کے بعد دیں گے, کہیں مت جائیے گا. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سر میں نے بریک پہ جانے سے پہلے کہا تھا کہ جن کے گراؤنڈز آباد رہتے ہیں ان کے ہاسپٹلز ویران رہتے ہیں. سر اس بات پہ ذرا روشنی ڈالیں. ہاں اٹس ویری اوبیس کہ جن قوموں میں لیول آف فٹنس یا صحت کا معیار اچھا ہوگا وہ ہاسپٹل کدھر جائیں گے. اور ہماری بھی ایز اے اسپورٹس ایڈمنسٹریٹر ہماری یہی خواہش ہے اور کہ پوری قوم ہماری اتنی فٹ ہو کہ وہ ہاسپٹل جائیں گے, ہاسپٹل بالکل ویران ہو جائیں گے. اور گورنمنٹ بھی کوشش یہی کرے گی کہ گراؤنڈز میکسیمم بنائے جائیں اور وہ جو ہیلتھ کا بجٹ ہے وہ بھی سائڈ پہ کرے گی یا کوشش کر رہی ہے. سر اس میں آف بہت کورس فرق ہے, کر رہی ہے گورنمنٹ. بہت سارے آپ دیکھیں گی کے پی میں پنجاب کی گورنمنٹ نے اب بہت سارے گراؤنڈز کے لیے انفراسٹرکچر کے لیے پیسے نکال لیے ہیں. ہماری بہت ساری جو میں نے آپ کو انٹرو میں بھی بتایا تھا کہ کھلاڑیوں کا یا بچے کا فٹنس کی طرف فٹ نہ ہونے میں بہت ساری جو رکاوٹیں ہیں, اس میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے کہ انفراسٹرکچر موجود نہیں, گراؤنڈ ہی نہیں ہے, گاؤں میں نہیں ہے, اسکول کے پاس نہیں ہے. تو اب گورنمنٹ جو ہے بہت سارا بجٹ کی بہت ساری مد میں پنجاب میں کے پی میں بہت سارے گراؤنڈ بنا چکی ہیں اور دوسری جو ہیں سندھ والے بھی اس پہ نقل کر رہے ہیں, بلوچستان والے بھی اس کی نقل کر رہے ہیں. تو جب گراؤنڈ سارے آ جائیں گے تو بچے وہاں ضرور جائیں گے. اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک جذباتی بات ہے کہ اگر میں کہوں کہ والدین بچوں کو گراؤنڈ میں لے کے جائیں, گراؤنڈ ہی نہیں ہوا تو بچے والدین کہاں لے کے جائیں گے. ان کے پاس ایک فیسلٹیز, وہ کلب, وہ ماحول ہونا چاہیے, تو والدین ان کو ضرور لے کے جائیں گے وہاں گراؤنڈز میں. تو یس اب اس میں ہم انشاءاللہ ہم آنے والی نسلیں ضرور دیکھیں گی کہ گراؤنڈ زیادہ ہوں گے اور ہاسپٹلس کی تعداد کم ہوگی. سر اس مد میں گورنمنٹ آف پاکستان اور پاکستان سپورٹس بورڈ کیا کہہ رہی ہے؟ گورنمنٹ آف پاکستان تو بڑے عرصے کے تھے, یعنی ہم فیڈرل گورنمنٹ کی میں بات کرتا ہوں. گورنمنٹ آف پاکستان پورے پاکستان میں ہم نے بہت سارا انفراسٹرکچر بنایا اور ڈسٹرکٹ لیول تک ہم نے ڈسٹرکٹ لیول تک ہاکی گراؤنڈز بنائے اور صادق آباد میں ہم نے ایک اسپورٹس کمپلیکس بنایا, نارووال میں ایک اسپورٹس کمپلیکس بنا رہے ہیں, ٹھٹا میں ہم نے بنایا, کوئٹہ میں ہم نے ہمارا اپنا کوچنگ سینٹر ہے. ہر جگہ پہ گورنمنٹ نے جو اپنے وسائل میں رہتے ہوئے تمام انفراسٹرکچر بنایا. سر انفراسٹرکچر تو بن جاتے, گراؤنڈز بھی بن جاتے, سر پھر ان کی مینٹیننس بھی ایک بہت بڑا ایک ایشو ہوتا ہے. یس یہ بھی آپ نے بات ٹھیک کی, ہمیں اس چیز کا بھی ادراک ہے. یہاں آپ دیکھیں تو وہ ہم نے اس کو بڑا صاف ستھرا رکھا ہوا ہے, لیکن بہت بڑا اماؤنٹ جو ہے ہماری مینٹیننس پہ لگتی ہے. اور دور دراز علاقوں میں نام لیے بغیر بتاؤں گا کہ بہت ساری جگہ پہ یہ مینٹیننس نہیں ہو رہی. اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب میں جا رہا ہوں تو کسی اسٹیڈیمس میں کتے پھر رہے ہوتے ہیں اور کسی میں بلیاں پھر رہی ہوتی ہیں. وہ رسپیکٹو سٹی گورنمنٹ یا پروونس گورنمنٹ کا فرض ہے کہ اس کو جو ہے جب ان کو ایک فیسلٹی مل جاتی ہے تو اس کو یوٹیلائز کریں, اس کو آباد کریں اور اس کو بجائے دوسرے جانوروں کے یہ چیزیں پھرنے کے وہاں بچے کھیلیں جا کے. تو اتنی اماؤنٹ بھی نہیں لگتی, لیکن وہ بات شوق کی یا ماحول کی ہوتی ہے. بعض لوگوں کو یہ نہیں ہوتا اس چیز کا احساس. تو یس گراؤنڈ آباد ہوں گے انشاءاللہ. سر اسکول, کالج اور یونیورسٹی لیول پہ ایتھلیٹس تیار کرنے کے لیے اسپورٹس بورڈ کیا کہہ رہی ہے؟ پاکستان اسپورٹس بورڈ تو اس کا بیسک کام تو ہے ایلیٹ ایتھلیٹس کو ٹریننگ کرنا, لیکن یس
ٹیلنٹ کو بھی ہنٹ کرنا ہوتا ہے, گراس روٹ پہ بھی ہم نے جانا ہوتا ہے اس سرٹن طریقے سے. گراس روٹس کے لیے ہمارا ریگولر فیچر ایک ہے انٹر پروونشل انڈر 16 اور 17 ٹورنامنٹس ہوتے ہیں. سر یہ دور دراز علاقوں میں بھی یہ کام کر رہے ہیں, اسکولز میں, کالجز میں, جو ہمارے دور دراز علاقے ہیں, جی اس میں دور دراز والوں جو پسماندہ علاقے ہیں ہمارے, ان کے اسکولز میں بھی آپ وہاں پہ بھی اپروچ کر رہے ہیں؟ ہر اسکول میں جانا ہمارا نہ تو جیورسڈکشن ہے, ہم وہاں نہیں جا سکتے. کیوں کہ اگر سپوز صدرن پنجاب کی آپ بات کرتے ہیں تو صدرن پنجاب کا جو دور دراز کا اسکول ہے وہ اسپورٹس بورڈ کے نیچے نہیں ہے, وہ پروونس کے نیچے ہے جو لاہور سے کنٹرول ہوتا ہے. تو وہ ہم, لیکن جب ہم لاہور ہم انٹر پروونشل ٹورنامنٹ کوئی بھی کراتے ہیں, سپوز ایتھلیٹکس میں کروا لیتے ہیں, تو اس کے بچے جو آئیں گے ہمارے پاس ٹریننگ کے کھیلنے کے لیے, تو وہ سارے کے سارے پنجاب سے سلیکشن ہو کے آئے گی ان کی, اس طرح کے پی سے ان کی سلیکشن ہو کے آئے گی. تو جب انٹر پروونسز اور اس میں گلگت بلتستان, فاٹا, آزاد کشمیر اور اسلام آباد کو بھی ہم شامل کرتے ہیں, تو وہ ایک یوتھ کا جو ٹورنامنٹ ہر سال ہوتے ہیں اب مختلف گیمز میں, اور وہ کیپیسٹی بلڈنگ ہوتی ہے بچوں کے لیے بھی اور ان کے ایڈمنسٹریٹرز کے بھی لیے. تو وہ اس کے لیے یوتھ پہ پاکستان سپورٹس بورڈ لگاتار یہ کام کر رہا ہے. اور آپ کی میں اس نالج کے لیے کہ شہباز سینئر جس وقت اپنا پاکستان ہاکی فیڈریشن کے سیکرٹری بھی ہیں, اور اس کے طاہر اور 2-3 کھلاڑی جو مجھے اچھی طرح ان کے نام بھی, رانا مجاہد اور طاہر صاحب جو ہیں, یہ سارے پاکستان سپورٹس بورڈ کی اسکیم کے تحت نکلے ہوئے ہیں, اور پھر اب آگے جا کے ایک انٹرنیشنل لیول پہ یہ آئے ہوئے ہیں. تو پاکستان سپورٹس بورڈ اس وقت بھی لک آفٹر کر رہا ہے اپنے اس کے اپنے ٹیلنٹ کو, اور رسپیکٹو جو صوبے بھی ہیں, پنجاب دیکھیں کہ انہوں نے پنجاب سپورٹس فیسٹیول بڑے بڑے ایونٹس کروا رہے ہیں, اور بہت بڑا بجٹ رکھ دیا ہے کھلاڑیوں کے لیے بھی, اور اسی طرح کے پی میں بھی ہو رہا ہے, اور یہ انہوں نے بڑا بجٹ رکھ دیا کھلاڑیوں کے لیے, اور ان کا بھی بن رہا ہے. اب سندھ والوں نے بجٹ بڑا رکھ لیا ہے, وہ کام کر رہے ہیں, اور یہ انٹر لنک کرنے کی ضرورت ہے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں. سینٹر جو ہے وہ ایک بڑی ایسی باڈی ہے جو تمام صوبوں کو آپس میں انٹر لنک کر کے یہ تمام ایونٹس ہم کروا رہے ہیں, اور اس سال بھی یوتھ کے لیے ہم انشاءاللہ قائد اعظم گیمز کروا رہے ہیں فرسٹ ویک آف اپریل. اچھا سر, سمیع اللہ اور شہباز سینئر جیسے ہیروز بنانے کے لیے ہمارے اسکول, کالجز اور یونیورسٹیز کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ کسی ایک ادارے کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے. یس, اسکولوں کو تو میں بار بار گزارش کروں گا کہ ان کا اپنا جو رول ہے, پہلی سے 5ویں تک اور 5ویں سے 8ویں اور 10ویں تک, ان کو جو فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں اس کے لیے ضرور اس پہ کام کرنا چاہیے. اسکول سے آگے جا کے ہاکی ہمارے اسکولوں میں بالکل ناپید ہو چکی ہے, یا اور بھی گیمز جو ہیں. کرکٹ پہ کیونکہ گلیمر ہے, کرکٹ پہ اوپر بہت زیادہ ٹائم دیا جا رہا ہے, اس کو پروپورشن ہونا چاہیے. کرکٹ کی اگر ٹیم کی ہے تو ہاکی کی بھی اس کے ساتھ ہو, فٹ بال کی بھی ہو, باقی گیمز کی بھی اس پہ ساتھ ہو. تو اسکول بھی اس میں والدین, اسکول, سوسائٹی, یہ سب جب کوشش کریں گے تو شہباز بہت سارے پیدا ہوں گے, سمیع اللہ بہت سارے پیدا ہوں گے, حنیف خان بہت سارے پیدا ہوں گے, اور انشاءاللہ ہیروز پیدا ہوں گے. اور سب سے بڑا ایک میں اپنے آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے نگلیکٹ کی ہے ایک چیز, 50% آف آور پاپولیشن جو اسپورٹس کے لیے چاہیے وہ لیڈیز یا فیمیل ایتھلیٹس ہیں. ہاں بالکل. اور فیمیل ایتھلیٹس کو ہم نے انفارچونیٹلی نہیں ڈسکس کر رہے. بالکل ان کی بھی اسی طرح ہمیں گروتھ چاہیے. والدین کو ان کو تھوڑی سی اس طرح آزادی دینی چاہیے. ہم بھی کوشش کر رہے ہیں, گورنمنٹ بھی کوشش کر رہی ہے, معاشرے کو بھی چاہیے کہ ان کے لیے اسپورٹس فیسلٹیز پرووائڈ کی جانی چاہیے. اور اسلامی دنیا میں سب سے بہترین ماڈل جو ہے اسپورٹس کا لیڈیز کے لیے یا فیمیل کے لیے یا خواتین کے لیے تو وہ ایران کا ماڈل ہے. وہاں باپردہ ٹریننگ بھی کی جاتی ہے, خواتین کو خواتین ٹریننگ کرواتی ہیں, خواتین کے لیے کیمرہ مین بھی خواتین ہیں, ان کے ایڈمنسٹریٹر بھی خواتین ہیں. تو نہ والدین کو بھیجنے میں کوئی پرابلم ہے, نہ معاشرے کو کرنے میں پرابلم ہے. تو جب وہ آ کے مقابلہ کرتی ہیں تو حجاب میں مقابلہ کرتی ہیں, اور جہاں بھی ایرانی خواتین آتی ہیں میڈل لے کے جاتی ہیں, حجاب ان میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال رہا. ہماری اویئرنیس نہیں, ہماری بچیوں کا لیول آف فٹنس بہت کم ہے جو ان کی اپنی ہیلتھ کے لیے ٹھیک بھی نہیں ہے. بالکل ہاں. اور وہی ایک اویئرنیس, جیسے بچے جو ہیں وہ ڈرگز لے رہے ہیں اور بچیاں جو ہیں وہ کھانا نہیں کھا رہے, ان کو کھانا چاہیے وہ نہیں کھا رہی, اور اپنے آپ کو سلم کے چکر میں ان کے قد بھی چھوٹے ہو گئے اور ان کی فزیک بھی بہت چھوٹی ہے. سر آپ نے لڑکیوں کی بات کی, سر آپ کے اپنے کمپلیکس میں آپ لڑکیوں کو یا فیمیل پلیئرز کو کتنا فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں؟ ہاں یس, یہ بہت بڑا ایک ہے. فیمیل کھلاڑی جو یا ایک خاتون جب بچی کھیلنے کے لیے آتی ہے تو اس کے ایک لڑکے سے بالکل ڈفرینٹ مسائل ہیں. وہ سب سے پہلے اس کو اپنے والدین سے پرمیشن لینی ہے. بالکل. والدین تبھی پرمیشن دیں گے کہ ان کی بچی سیف ہینڈ میں ہے
اور جہاں جائے گی اس کے لیے کوئی ایسا ہیرسمنٹ یا کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی. تو گورنمنٹ آف پاکستان نے پاکستان اسپورٹس بورڈ نے بچیوں کے لیے ایک فاطمہ جناح کے نام سے ایک علیحدہ ہاسٹل بنایا ہوا ہے جس کی ایڈمنسٹریشن لیڈیز کے پاس ہے, اور وہاں بچیاں سیف اور اپنے حساب سے اپنی آزادی کے ساتھ وہاں رہتی بھی ہیں, کھانا بھی کھاتی ہیں, اور وہاں سے تیار ہو کے ٹریننگ کے لیے آتی ہیں. جہاں ان کو ٹریننگ کرنی ہوتی ہے علیحدہ وہاں ان کے لیے علیحدہ ٹریننگ کا بندوبست ہے, اور جہاں انہوں نے اپنے ساتھی میل کوچز کے ساتھ ٹریننگ کرنی ہوتی ہے تو وہاں ان کے لیے وہ سہولت بھی موجود ہے. تو یہاں ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں. اور بچے جو پورے پاکستان سے آئی ہوئی ہماری بچیاں اس وقت بھی موجود ہیں, تمام ہماری کھلاڑی, تو والدین خوش ہوتے ہیں کہ وہ اسپورٹس کمپلیکس میں جا رہی ہیں, تو ان کو نہ کوئی سیکیورٹی کا پرابلم ہے اور نہ کوئی اور اس قسم کا پرابلم ہے. سر اس طرح کی جو پلیئرز آتی ہیں اس میں بہت زیادہ امکانات اس بات کے ہے کہ ہو سکتا ہے وہ تھوڑے سے جو ہے ان پریویلیج کلاس سے آ رہی ہو. سر گورنمنٹ آف پاکستان یا اسپورٹس بورڈ آف پاکستان جو ہے اس طرح کے بچوں کو کوئی اسکالرشپ یا کوئی وظیفہ وغیرہ مقرر کرتی ہے ان کے لیے؟ یس, وظیفہ تو نہیں, جب ہم کمپٹیشن کرواتے ہیں تو ان کو کیش ایوارڈز دیتے ہیں, تو بچوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں انسینٹیو ملے گا. دوسرا, جب یہاں کی ٹریننگ کرتے ہیں بچے یا بچیاں آپ کہہ رہی ہیں, جب وہ ٹریننگ کرتی ہیں تو ان کا لیول آف فٹنس اور گیم کا لیول بہت اوپر چلا جاتا ہے. کوئی بھی ایسا انسٹیٹیوشن نہیں ہے, کوئی بھی ایسی جگہ پاکستان میں موجود نہیں ہے جو ہمارے پاکستان اسپورٹس بورڈ کے سینٹرز کے علاوہ کہ وہاں بچیاں گھر میں رہ کے ٹریننگ کر سکیں. تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ بچیوں کا کیمپ جو ہے ہم راؤنڈ دس ایئر لگاتے رہیں تاکہ جہاں بچیاں آئیں تو ان کو کوئی پرابلم نہ ہو. اب ہم کیا ان کو دیتے ہیں, جب وہ بچیاں آتی ہیں تو بہترین رہائش ان کو, کمفرٹیبل, اس کے بعد فری آف کاسٹ, اور ان کو کھانا دیا جاتا ہے, وہ بھی فری آف کاسٹ ہوتا ہے, اور وہ سائنٹیفک طریقے سے اچھا کھانا, ان کے اٹائر, ان کے ٹریک سوٹ, ان کو جاگرز, اور ان کی بہت ساری اور ضروریات. یہاں تک پہنچنے کے لیے کوئی کرائٹیریا ہوتا ہے؟ جی, بہت سخت کرائٹیریا ہے. وہ کلب سے بچیاں شروع ہوتی ہیں, محلوں سے شروع ہوتی ہیں, اور اپنے انسٹیٹیوشنز میں زیادہ تر بچیاں جو ہیں وہ آپس میں مقابلے کرتے ہیں تھرو آؤٹ دا کنٹری. پھر وہ آ کے سلیکٹ ہو کے اپنے کالج لیول تک یا بورڈ لیول تک یا کسی اور لیول پر, پروونس لیول پر آتی ہیں. پھر پروونس سے جو انٹر پروونسل ان کے مقابلے ہوتے ہیں, تو پاکستان کی چوٹی کی بچیاں جو ہیں وہ سلیکٹ ہو کے ہمارے پاس آپ کے پاس. چھوٹے ہمارے کلبز ہوتے یا گلی محلوں میں جو بچے کھیلتے, اسکولز میں بچے کھیلتے, سر انہی چھوٹے کلبز کو اور اسکول کا جو ٹیلنٹ ہے, اسکول کالجز کا جو ٹیلنٹ ہے, سر اسپورٹس بورڈ ان کو اپنے ساتھ کیسے ملاتا ہے؟ ہاں جی, یہ ایک سسٹم ہے ہمارے پاس. میں نے پہلے تھوڑی دیر آپ سے گزارش کی ہے کہ پاکستان اسپورٹس بورڈ انڈر 17 یعنی چھوٹے انڈر 17 ٹین ایجر بچے اور بچیاں, بالکل, اور ان کے انٹر پروونشل ٹورنامنٹس کرواتے ہیں. یعنی پروونس کی ٹیم کے پی کی ٹیم پنجاب کے ساتھ یا سندھ کی سارے پروونسز ایک اکٹھے ہو کے, یہ سالانہ بہت سارے ہمارے ٹورنامنٹس ہیں, اور یہ بڑے عرصے سے ہم اس کے کروا رہے ہیں. اس کے تمام خرچہ بچوں کے آنے جانے کا یہ ہم برداشت کرتے ہیں. اب یہ آپ کا سوال پرٹیکولر ہو گیا کہ وہ کلب والے اور اسکول والے بچے سے کس طرح مستفیض ہوں گے یا کس طرح فائدہ اٹھائیں گے یا کس طرح لنک میں آئیں گے. تو وہ جو مستقب پروونس ہے وہ جب اپنا سلیکشن کرائٹیریا بناتا ہے تو وہ بچے خود بخود اوپر آ جاتے ہیں, کیونکہ جب مقابلے ہوتے ہیں تو بچہ جو فرسٹ آئے گا, چاہے وہ اسکول کا ہوگا یا وہ محلے کا ہوگا. سپوز ہم اب وہ جو کوئی ایک صوبہ جو ہے وہ 200 میٹر کا بچہ یا بچی لانا چاہ رہا ہے, تو ان کے جب آپس میں مقابلے ہوں گے تو پتہ ہوگا کہ فلاں نام کی بچی یا فلاں نام کا بچہ 200 میٹر میں سب سے فرسٹ ہے, تو وہ سلیکٹ کر کے جو ہے وہ ٹیم کا حصہ بنائیں گے, اور ہم اس کے لیے یہاں ان کے لیے کرایہ بھی دیں گے یہاں تک آنے کا, اس کو کھانا بھی دیں گے, رہائش بھی دیں گے, اور یہاں جب آپ ٹورنامنٹ کرائیں گے تو پھر اس کو کیش ایوارڈز بھی دیں گے. تو وہ بچہ جو ہے اس طرح انٹر لنکڈ ہوتا ہے ہمارے ساتھ, اور وہ جو ہے ٹیلنٹ سامنے آ جاتا ہے اس بچے کا. تو اگر وہ ٹیلنٹڈ, اگین اس سے بھی بڑا ٹیلنٹڈ ہے, تو پھر ہم اس کو نیشنل اور انٹرنیشنل ٹریننگ بھی کرواتے ہیں. اچھا سر, ٹیلنٹ کی بات ہوئی, کیا ہر مقابلے میں سفارشی کھلاڑیوں کا منتخب ہو جانا ہمارے گیمز کے لحاظ سے زوال کا سبب تو نہیں بن رہی ہے؟ یہ تو ایک تو یہ جو سلیکشن کمیٹی, یہ سلیکشن کرنا یہ پاکستان اسپورٹس بورڈ کا کام نہیں ہوتا, ایک فیڈریشن کا کام ہوتا ہے. لیکن گاہے بگاہے شکایت آتی رہتی ہیں بالکل کہ یہ ہوتا ہے, لیکن اگر ایک بھی سفارشی کھلاڑی ہو جائے تو پوری ٹیم کے اوپر اس کا اثر بڑھتا ہے, بہت زیادہ ٹیم ورک. ایک بندہ بھی سب سٹینڈرڈ ہو تو بڑا پرابلم ہو جاتا ہے. کیا ملکی سیاسی حالات جس طرح کے آج کل کے چل رہے پاکستان اسپورٹس بورڈ پہ کس حد تک اثر انداز ہو رہے ہیں؟ ہمارا کوئی سیاسی حالات سے, ہم گورنمنٹ ایجنسی ہیں, ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے. گورنمنٹ ہمیں سفیشینٹ فنڈز دیتی ہے, تمام سہولیات دیتی ہے,
تو کوئی سیاسی حالات سے ہمارا کوئی دور دراز کا واسطہ نہیں ہوتا. اچھا. ہم جو گورنمنٹ ہمیں ڈائریکشن جو پالیسی دیتی ہے ہم نے پروفیشنلی اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. آپ کتنی کوشش کریں کہ پاکستان میں انٹرنیشنل گیمز کے ایونٹس ہونا شروع ہو جائے, پاکستان دوبارہ سے اس طرح کے ایونٹس ہوسٹ کرنا شروع کرے؟ ہاں, پاکستان میں ایونٹ نہ ہونے کی ایک ہی وجہ ہے, کوئی دو وجہ بھی نہیں ہے, اور وہ ہے سیکیورٹی. باہر سے جب کوئی بھی پلیئر آتا ہے, سے نیوزی لینڈ سے کوئی پلیئر پاکستان کھیلنے آ رہا ہے, تو وہاں کا ایک بڑا اچھا ایس او پی موجود ہے وہاں کی, کہ جب آپ پاکستان ٹریول کریں گے تو آپ کو اپنی انشورنس کروا کے جانی ہے. اگر آپ نے آسٹریلیا جانا ہے تو آپ کو اپنی انشورنس کروا کے جانا ہے. آپ نے انگلینڈ جانا ہے تو انشورنس کروا کے جانا ہے. وہاں کی متعلقہ فیڈریشن جب انشورنس آسٹریلیا کے لیے کرواتی ہے تو ہو سکتا ہے وہ اس کو $1,000 میں پوری ٹیم کی انشورنس ہو جائے اس کی. لیکن جب وہ پاکستان کے لیے انشورنس کرواتے ہیں تو $1,00,000 ایک کھلاڑی پہ پڑتا ہے ان کا. تو ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہے اتنے بیچاروں کے. یہ ایک ون آف دا فیکٹر. دوسرا, مسلمان ہیں ہم, اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے, بہت زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, یہ ہمارا یقین ہے. لیکن وہ قومیں جو یہاں کھیلنے آ رہے ہیں ان کا اس بات میں کوئی یقین نہیں. وہ کہتے ہیں جی گولی جب چلے گی تو اللہ ملا کو نہیں روکے گا, لگے گی. تو وہ اس لیے بہت ڈرتے ہیں. اگر ہم سیکیور ہوں گے تو پاکستان بہت خوبصورت ملک ہے, لوگ بہت فرینڈلی ہیں, دنیا کے کسی حصے میں اتنے ہاسپٹیلٹی والے بندے نہیں موجود. جو بھی ایک دفعہ فارنر آتا ہے تو وہ اس ملک کا دیوانہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے جب بھی کوئی آئے گا تو اور کوئی وجہ نہیں ہے, صرف ایک ہی وجہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو انسیکیور محسوس کرتے ہیں. اب دوسرا کویسچن کہ ہم اس میں لیے کیا کوشش کر رہے ہیں. بالکل, پوری گورنمنٹ اسٹارٹنگ فرام پرائم منسٹر آف پاکستان نیچے کے لیگ تک ہر بندہ کوشش کر رہا ہے کہ ہمارا امیج ایسا ہو وہ نظر نہ آئے کہ ہم کو انسیکیور ہیں. بالکل. سپورٹس کمپلیکس اس میں آپ کی مثال موجود ہے. اس کو گورنمنٹ نے اپ گریڈ کیا ہے, چاروں طرف سے 4 دیواری بنا کے سیکیورٹی سسٹم لگا دیا. اس وقت آپ جائیں گے تو سامنے رینجرز اور پولیس موو کر رہی ہے, ہماری اپنی سیکیورٹی موو کر رہی ہے. تو لوگوں کو پتہ ہے کہ اب یہ جگہ سیکیور ہے, تو لہٰذا اب لوگ اس جگہ پہ آ رہے ہیں. سر فلو شروع ہو گیا انٹرنیشنل ایونٹس کا. اب فیوچر میں آنے والے ایونٹس میں آپ کو بتا دوں, ڈیوس کپ انٹرنیشنل ٹینس فیڈریشن نے الاٹ کیا ہے, اس کے سیکیورٹی کے ایکسپرٹس یہاں آئے ہیں, انہوں نے ہمیں پاس کیا ہے. اس کے علاوہ ویسٹ ایشیا بیس بال چیمپئن شپ فیبروری مارچ میں آ رہی ہے یہاں, اس کو پرمیشن مل گئی ہے. ساؤتھ ایشین ووشو فیڈریشن انہوں نے ہمیں ووشو کا ایک ایونٹ دے دیا ہے. ساؤتھ ایشین بلکہ کامن ویلتھ تائیکوانڈو سب سے بڑا ہمارا ایونٹ تائیکوانڈو نیشن اور کامن ویلتھ گیمز, کامن ویلتھ نیشنز یہاں آئیں گی جس میں یورپین بھی ہیں, ساری گیم ہیں. وہ تائیکوانڈو کا ایک ایونٹ یہاں ہو رہا ہے. اسی قسم کے تمام ریسلنگ ساؤتھ ایشین ریسلنگ فیڈریشن والے یہاں آ رہے ہیں, سکواش والے کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ کرکٹ میں بھی لوگ آئیں گے, اور وہ بھی یہاں یہ اس میں سپورٹس میں بھی آ رہے ہیں اور دوسری سپورٹس میں بھی آ رہے ہیں. تو یہ خوف اب کم ہوتا جا رہا ہے. تھینک یو سو مچ سر اپنا قیمتی ٹائم دینے کا. ہم وقتاً فوقتاً آپ کو زحمت دیتے رہیں گے تاکہ ہم اپنے ناظرین کو پاکستان میں ہونے والے سپورٹس کے بارے میں آگاہ کرتے رہیے. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو. ناظرین, یہ تھے ڈاکٹر اختر نواز گھنجیرا. امید ہے آپ کو آج کا ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیتے رہیے گا. ہمارا ای میل ایڈریس ہے ayutv3@gmail.com, یا آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں www.ayut.tv پہ. اسی کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ سعادت سعید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.